learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 70। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। क़ालू उन्होंने कहा, उदउ दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबय्यिनु वो वाज़ह कर दे, लना हमारे लिए, माँ कैसी हो, हिया वो, इन्ना बेशक, अलबकरा गाय, तशाबहा मुश्तबा हो गई है, अलैना हम पर। तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से आप अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए वाज़े कर दे कि वो गाय कैसी हो, बेशक गाय जो है वो हम पर मुश्तबा हो गई है। तो हालांकि उन्हें किसी किस्म का कोई शुबा नहीं था, बल्कि बिल्कुल वाज़े तौर पर पता था कि गाय को ज़िबा करना है, लेकिन वो चाहते थे कि कोई ऐसा सवाल हो जाए कि हमें गाय को ज़िबा करने से ही बचा दिया जाए। व इन्ना, और बेशक हम, इन्ना अगर शाह अल्लाह, चाहा अल्लाह ने, ला मुहतदून अलबत्ता राह पा लेने वाले हैं। यानी यकीनन अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर मकसद तक पहुंचने वाले होंगे। यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर उस गाय को पा लेंगे और ज़िबा करके हिदायत हासिल कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा सवालात करने को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि सवालात की कसरत इंसान के अंदर बेहिसी को पैदा करती है, दिलों में सख्ती आ जाती है। लेकिन बनी इसराइल जो थे, अपने इसी हट दर्मी वाले रवैये की वजह से हिदायत से दूर होते चले गए। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालुल आन जीत बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा क़ादू यफ़अलून। काला कहा, इन्नहु बेशक वो, यकूलू फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, बकरतुन ऐसी गाय हो, ला ज़लूलुन जो जोती हुई ना हो, तुसीरू के वो हल चलाती हो, अल अर्दी ज़मीन में, वला और ना, तस की वो सैराब करती हो, अल हरसा खेती को, मुसल्लमतुन सही सलामत हो, ला शियता और उसमें कोई दाग ना हो, फ़ीहा उसमें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है, ला ज़लूल के गाय काम करने वाली ना हो, तुसीरुल अर्दा वला तस्किल हर्स, यानी वो खेती बाड़ी के काम करके कमज़ोर ना हो और ना वो खेतों को पानी पिलाती हो, मुसल्लमतुन हर ऐब से अल्लाह ताला ने उसे महफूज रखा हो, उसे कोई काम ना लिया गया हो, ला शियाता फ़ीहा और इसमें किसी दूसरे रंग का निशान ना हो। तो जैसे जैसे वो बनी इसराइल सवाल करते गए, वैसे वैसे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती गईं। क़ालुल आन जीता बिल हक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। क़ालू कहा उन्होंने, अल आना अब जीता लाया है तू बिल हक़ की हक़ को, फ़ज़बहूहा फिर उन्होंने ज़िबा किया इसे, वमा और ना, कादू वो करीब थे कि यफ़अलून वो करते। उन्होंने कहा कि अब तुम हक़ लाए हो, फिर उन्होंने इसे ज़िबा किया और वो करीब ना थे कि वो करते। यानी गाय के बारे में अब आपने सही बात बताई है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहली बार ही ये बात वाज़े कर दी थी कि वो कोई भी गाय ले आते और ज़िबा करते तो हुक्म पूरा हो जाता, मगर उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था। फ़ज़बहूहा तो उन्होंने मतलूबा गाय ज़िबा कर दी, वमा कादू यफ़अलून और वो करीब ना थे कि वो करते, यानी वो गाय ज़िबा करते नज़र नहीं आ रहे थे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की सरकशी को यहाँ बेनकाब किया है कि किस तरह वो बार बार बहस और ढिठाई का मुजाहरा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने गाय ज़िबा करने के इस हुक्म से उनके अंदर गाय की मोहब्बत को जो है वो चोट लगाई और इस तरह उनकी असलियत सामने आ गई। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर ये लोग हल्की से हल्की गाय लाकर ज़िबा कर देते तो इनका काम चल जाता, लेकिन उन्होंने तशदीद की और इसके जवाब में अल्लाह ताला ने भी उन पर तशदीद कर दी। व इज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। व इज़ और जब, कतल तुम कत्ल किया तुमने, नफ्सन एक नफ्स को, फ़द्दारा तुम फिर एक दूसरे पर डालने लगे तुम, फ़ीहा इसको, यानी उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया फिर एक दूसरे से इसके बारे में झगड़ा करने लगे। ये वाक़या जो है बनी इसराइल में पेश आया था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गाय का एक उज़्व मकतूल को मारा जाए। जब उन्होंने ऐसा किया तो मुर्दा ज़िंदा हो गया, उसने असली कातिल के बारे में बता दिया और फिर दोबारा वो मर गया। वल्लाहु
اور اللہ مخرجن نکالنے والا تھا، ما جو کنتم تھے تم تکتمون تم چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جیسے رات میں کیا گیا قتل تم نے چھپایا تھا، اسے کھول دیا گیا، ایسے ہی نیکی ہو یا بدی چھپ کر کرو تب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی چیزیں کھول کر انسانوں کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چھپے کو کھول سکتا ہے۔ یہی بات انسان کے دل میں پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتی ہے، انسان کے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتی ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضْرِبُوهُ مارو اس سے، بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے بعض حصے کے۔ اللہ تعالیٰ نے قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ جو ہے مقتول کو لگاؤ۔ جس طرح کی گائے کا بالآخر مطالبہ کیا گیا تھا، وہ بنی اسرائیل کو ایک لڑکے کے پاس مل گئی اور بنی اسرائیل نے اسے سونے کے ساتھ تول کر پھر خریدا، پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کو مقتول کے ساتھ لگایا تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس کے زخموں سے خون جاری تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتیٰ مردوں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مقتول کو زندہ کروایا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ وہ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ جس زندہ گائے کی عظمت کے تم قائل تھے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے مردہ گائے کے ٹکڑے سے مردہ کو زندگی بخش دے۔ تو اسی طرح زندگی اور موت کے معاملات کو تم نہیں جان سکتے، تو پھر بغیر جانے یقین کر لو کہ موت اور قیامت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لو کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور جان جاؤ کہ بے شک وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس کے بعد، تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے مقتول کے جی اٹھنے کے واقعے کے بعد، اور موسیٰ علیہ السلام پر کیے جانے والے عظیم انعامات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے تمہیں انعامات سے نوازا، جیسے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، تو اس سے تو آپ لوگوں کے دل نرم پڑنے چاہیے تھے، مگر وہ مزید سخت ہو گئے۔ فاہیہ تو وہ کالحجارۃ پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ شدید ہیں، قسوۃ سختی میں۔ فاہیہ کالحجارہ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کے بارے میں فرمایا کہ وہ پتھر کی مانند ہے جو لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا پگھل جاتا ہے جبکہ پتھر کبھی نہیں پگھلتا۔ او اشد قسوہ یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں ان کے دل، یعنی دلوں کی سختی پتھروں سے کسی بھی طور پر کم نہیں ہے۔ دل کی سختی سے کیا مراد ہے؟ دل کی سختی ہے کہ کسی ہدایت کا اثر نہ ہونا دل پر، کسی اچھی بات کو قبول نہ کرنا، دل کا نہ پگھلنا، یہ سب دل کی سختی کی نشانیاں ہیں۔ مسلسل گناہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے سے پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں اور جب دلوں میں قیامت کے دن اور حساب کتاب کا احساس نہیں رہتا تو بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی بعض پتھر، لما البتہ وہ ہیں جو یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے الانہار نہریں۔ وَإِنَّ اور بے شک
منہا اس میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یشکا کو پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے الماء پانی، و انا اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ وہ ہیں جو یہبتو گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کمپیریزن کر رہے ہیں پتھروں کا اور دلوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، لیکن دلوں کی سختی کا حال یہ ہے کہ انسان کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بے شک وہ ہیں جو ایسے پتھر ہیں جو جب پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، لیکن انسان کے دل سختی کی وجہ سے ان سے نیکی کا کوئی جذبہ باہر نہیں نکلتا، مال نہیں نکلتا، نیکی کا کوئی کام نہیں ہوتا ان سے۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یقیناً ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہیں ڈرتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے زیادہ شدید قرار دیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی علامت ہیں: اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا اور لالچی بن جانا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی 2411۔ وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی وہ تمہارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، وہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، جو تم سے چھپا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی کھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اور تمام سننے والوں کے لیے وہ ہدایت کا راستہ آسان فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری کمیوں کو دور فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔